I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. This program is brought to you by in association with आज अचानक इस्लामिक बैंकिंग का जोर क्यों? हर कारोबार शरिया बेस्ड होने के बजाय शरिया कंप्लायंट क्यों? क्या 1400 साल पुरानी टीचिंग्स आज दोबारा उजागर हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ईमान पाकिस्तान. आई एम तलाल जलानी एंड टुगेदर वी मीन बिजनेस. जैसा कि आप जानते हैं, ईमान पाकिस्तान आपको एक ऐसे सफर पे ले जाता है जहां मॉडर्न बिजनेस करता है कारोबार शरिया के ऐन मुताबिक. इस्लामिक बैंकिंग, ये टर्म पिछले 10 सालों में कई मरतबा सुनाई दे रही है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज हो या मदरसा, बड़ा शॉपिंग मॉल हो या छोटा जनरल स्टोर, गाड़ियों के मार्केट से लेके बाइक के इंस्टॉलमेंट प्लान तक, हद तक के प्राइवेट सेक्टर से लेके पब्लिक सेक्टर तक, सब चाहते हैं कि अपना सारा का सारा कारोबार आज शरिया के ऐन मुताबिक करें. तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि जब इस्लामिक टीचिंग्स 1400 साल पुरानी है तो फिर इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ 20 साल पुरानी क्यों? इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फराज बंदूकदा. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. फराज बंदूकदा सीई हैं ऑफ फॉर्च्यून इस्लामिक सर्विसेज. इनके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहिल इकबाल साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. थैंक यू. राहिल इकबाल इज द सीईओ ऑफ ईमान फाइनेंशियल सर्विसेज. तो राहिल साहब, आपने सुना कि किस तरह मैंने डिफरेंशिएट किया इन दो चीजों को. आप क्या समझते हैं, ये अचानक जो एक जरूरत नजर आई लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की, इसकी वजह क्या हो सकती है? एक्चुअली इसमें आप जो सवाल कह रहे थे कि 1400 साल पुरानी इस्लामिक टीचिंग्स हैं और ये सिर्फ 20 साल ही क्यों हुए इस्लामिक बैंकिंग को, तो आई वुड फर्स्ट टेक द व्यूअर्स बैक कि इस्लामिक बेसिस के जो बिजनेस होते थे, इस्लामिक बेसिस मॉडल पे या इस्लामिक बैंकिंग आप कह लें, उन मॉडल्स पे जो बिजनेस होते थे वो 20 साल पुराने नहीं हैं. अच्छा, वो बहुत पुराने हैं. ठीक है, 14 साल से चलते हुए आ रहे हैं वो बिजनेस. अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस मॉडल्स या वो बैंकिंग प्रिंसिपल्स वो मुसलमानों ने नहीं अपनाए. वो आगे जाके नॉन मुस्लिम या दूसरे रिलीजन के लोगों ने या वेस्ट के, मोस्ट लाइकली वेस्ट वाले लोगों ने, यूरोप साइड पे, अमेरिका साइड पे जो डेवलप नेशंस हैं, उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया था अपने पास. और यही रीजन है उनकी इकोनॉमी की आज इतनी जो डेवलप स्टेटस है. वो मेरे हिसाब से इस्लामिक बैंकिंग जैसे मॉडल्स, उनके प्रिंसिपल्स जो उन्होंने फॉलो किए, जो अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट किए, वो आज उसी वजह से डेवलप कराए जाते हैं. सर इंटरप्शन के लिए सॉरी, लेकिन सवाल तो मेरा ये होगा फिर कि वो लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं और हम कैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या इस्लामिक टीचिंग सिर्फ वहां तक महदूद है? नहीं, देखिए महदूद तो किसी के लिए नहीं है, इस्लाम तो हर इंसान के लिए है. एग्जैक्टली. तो बात यह है कि उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने उस चीज को समझा. हाँ, वो इस्लामिक बैंकिंग के नाम से शायद नहीं करते, बट जो वो मॉडल्स इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपने बिजनेस में, जिस तरह फराज साहब भी इस पर एग्री करेंगे कि प्राइवेट एक्विटी मॉडल्स हैं, एक्विटी पार्टिसिपेशन मॉडल्स हैं, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वेस्ट में जो कि उसी मॉडल से चलती हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, IBM, बड़ी बड़ी कंपनीज, डेटिंग बैक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी प्राइवेट एक्विटी और वेंचर कैपिटल मॉडल्स पे 200 साल पुरानी कंपनी, 200-250 साल पुरानी कंपनी भी काम कर रही थी. अच्छा. और उस वक्त भी यही होता था कि एक इन्वेस्टर होते थे और एक वर्किंग पार्टनर्स होते थे, जो कि इस्लाम का बेसिक मॉडल है, मुधारबा मुशारका का. तो क्या उनके लिए सर ये बेसिक मॉडल था उनके लिए, या उनको इस चीज की जरूरत महसूस हुई थी? देखिए, उनको उस वक्त जरूरत महसूस थी क्योंकि जब इकोनॉमी डेवलप हो रही होती है, जब इकोनॉमी नेसेंट स्टेज पे होती है, तो एवरी बिजनेस नीड्स एन इन्वेस्टमेंट.
کبھی بھی اسٹارٹ اپ بزنس کو لون نہیں ملتا, اتنی آسانی سے لون نہیں ملتا, بالکل نہیں ملتا, اور کولیٹرل بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. بالکل ان کا تو صرف آئیڈیاز ہوتے ہیں, یا ان کے پاس اتنی مین پاور ہوتی ہے, یا اس اتنی ورکنگ پاور ہوتی ہے کہ وہ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو ان کو تو انویسٹرز چاہیے ہوتے ہیں ساتھ میں, تو وہ انویسٹرز انویسٹ کرتے ہیں ان کے آئیڈیاز میں, جو بزنس مینیجرز ہوتے ہیں وہ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اینڈ ٹوگیدر دے شیئر پروفٹس اینڈ لاسز. اس میں پروفٹس بھی ہوتے ہیں اور لاسز بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے سامنے ایسی اور انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جس کو لاسز بھی ہوئے اور پروفٹس بھی ہوئے. تو میرا سوال یہ ہے, جی بالکل بالکل بالکل, میں نے شروع کے ایک پروگرام جو ہم لوگ نے پہلے بھی کیے تھے اس میں بھی ایک بات میں نے کہی تھی کہ جو پرائیویٹ ایکویٹی کا ماڈل ہے, اسلام بھی جو ہمیں پروموٹ کرتا ہے کہ ایکویٹی پارٹیسپیشن کی طرف ہم لوگ جائیں. جس طرح راہیل نے ابھی یہ بھی بات کی کہ آئی بی ایم, گوگل, یہ سارے نام لیے, اتنے بڑے بڑے نام بالکل اسٹارٹ آف فرام اسکریچ ہوئے تھے, بٹ ان کے پاس کچھ انویسٹرز ان کو ملے اور انہوں نے پروفٹ شیئرنگ بیسس پہ کام کرنا شروع کیا. آج تو یہی سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں پھر سے, یہی سوال ہے کہ وہ جو انویسٹرز ان کو ملے اور انہوں نے پروفٹ شیئرنگ کا ماڈل ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہو گئی ہے, کیا وجہ تھی ان ضرورت کی؟ دیکھیں ان کو کیا وہ وجہ ہے ہمارے پاس پروڈکٹ کے یا اس اسٹرکچر کے بینیفٹس نظر آئے. ہم لوگوں نے ان بینیفٹس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں جو پروفٹ چاہیے وہ بے شک تھوڑا کم ہو بٹ فکس چاہیے ہمیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسک نہیں لینا. ایک جو رسک ایپیٹائٹ ہے نا وہ ہماری پاپولیشن میں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وی وانٹ ٹو ایٹ ایوری تھنگ فار فری. بالکل اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ رسک لیں, آپ اپنے بزنس میں کسی بھی بزنس میں بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ رسک لیں اور اس کے ریٹرنس پہ آپ ارن کریں. اور اگر آپ دیکھیں تو جو بھی رسک ایپیٹائٹ کے ساتھ بزنس میں انٹر ہوتا ہے, تھوڑا سا لانگ ٹرم ہورائزن کے ساتھ, لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ اگر وہ انٹر ہوتا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, تو وہ کئی گنا زیادہ پروفٹس ارن کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو پیپل جو کہ صرف فکس ریٹ پہ ریٹرن لینا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, اس نے جیسے فراز نے کہا کہ ویژن کی بات ہے, تو بات وہی آتی ہے کہ 14 سال پرانا اسلامک ٹیچنگ اور صرف 20 سال اسلامک بینکنگ ہوئے. ایکچولی ہماری جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں ان کا ایک پاسبل ہے کہ ان کا ویژن لیک ہو رہا تھا کہ کس طرح آپ نے آگے چلنا ہے. وہ ایک کنونشنل بینکنگ کے جو سودی نظام ہے اسی میں پھنستے چلے گئے. کنٹریز بڑی بڑی کنٹریز ہیں, پاکستان سے بھی بڑی مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, مگر پھر بھی وہ اس کو نہیں یوز کر سکے. بٹ ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پہ فائنینشیل کرائسس اتنا بڑھ گیا جو کہ کنونشنل اور سودی نظام کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس جو آیا تھا وہ اس کا اتنا اسٹیچر اتنا بڑا ہو گیا کہ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں کچھ چیز نہیں چاہیے. تو جب مسلمانوں نے بیٹھ کے اس پہ دیکھا کہ یار ہمیں کچھ اور, ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہم اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں. یہ نئی چیز تو نہیں تھی, یہ نئی چیز نہیں ہے بالکل, یہ تو 14 سال آپ کے قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے. دیکھیں بینکنگ تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے, ٹھیک ہے, بٹ کارپوریٹ فارم میں اسلامک بینکنگ از اے نیو تھنگ. بٹ جو یہ اسٹرکچرز ہیں سارے آپ کے, یہ تو 14 سال سے چلے ہی آ رہے ہیں. سر وہ ماڈلز بھی تو فالو کر رہے ہیں. اگر کوئی ونڈو بھی کھلتی ہے بینک کی, کوئی کنونشنل بینک کی, تو ماڈل تو اسلامک ہی فالو ہوتا ہے. بالکل ماڈل اسلامک ہے, بٹ یہ ماڈل تو چاہے وہ کارپوریٹ بینک ہو یا کارپوریٹ بینک نہ ہو. کارپوریٹ بینکنگ کا جو اسٹرکچر ہے بیسیکلی کارپوریٹ اینٹی کا جو اسٹرکچر ہے بینکنگ میں, کہ ایک بینک ہوگا جو کہ ڈپازٹس لے گا, ایک آپ کے پاس کمپیوٹرائز سروسز ہوں گی, یہ ساری 20 سال پرانی ہے, 15 سال پرانی ہے اسلامک سائڈ پہ. بٹ جو بیک اینڈ پہ آپ کو ایکچوئل سروسز جو مل رہی ہیں جس کی بیسس پہ وہ آپ کو آپ کے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں یا آپ کو فائنینسنگ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ اسٹرکچرز تو سارے کے سارے جو ہیں آپ کے 14 سال پرانے ہیں, اور وہ سارے اسٹرکچرز قرآن اور حدیث سے پروفڈ ہیں ہمارے پاس. ہم اگر ہمارے انفارچونیٹلی وہ مسلمانوں نے اس کو امپلیمنٹ اپنایا نہیں کیا, مطلب کہ وہاں پہ ویسٹرن ورلڈ نے اس کو اپنا لیا ہے, ویسٹرن ورلڈ نے اس کو دیکھا, اس کے فائدے دیکھے, اس پہ بہت ریسرچ کی, اس پہ کام ہوا باقاعدہ, اس پہ تو کتابیں, اس کے اوپر باقاعدہ پورے کورسز ہیں. اور اس چیز کو لوگ ایتھیکل بینکنگ کے نام سے پروموٹ کرتے ہیں. اس چیز کو جب وہ پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کریٹ کر لی کسی بھی اینگل سے, چاہے اس طرح یا اس طرح ڈیمانڈ تھی. تو یہ ڈیمانڈ جو کریٹ کی انہوں نے, کیا یہ ڈیمانڈ یہاں کریٹ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. یہ تو ہم تو مسلمان ملک ہیں, ہمارے تو جتنے کلوز بائی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ بھی میجورٹی مسلم کنٹریز میں سب شمار ہوتے ہیں. مڈل ایسٹ ہو گیا آپ کا, افریقن ریجن ہو گیا, آپ کا فار ایسٹرن ریجن ہو گیا, تو ہم تو اتنے بڑے پاپولیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اس کی تو سخت ضرورت ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اس اکنامک گروتھ کو اچیو نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کے یہاں پہ جب تک آپ انویسٹمنٹس کو پروموٹ نہیں کریں گے,
ایتھیکل انویسٹمنٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے, ایک کلچر نہیں لائیں گے جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ شریعہ کمپنی کی طرف کر سکیں, وہ کس طرح آپ کیسے سمجھتے کہ وہ اکنامک گروتھ کی طرف موو آن ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری اکانومی اس حالت میں پہنچ گئی کہ ہمیں واقعی اسلامک بینکنگ کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن آپ کو نظر آتا آپ اس وقت دیکھیں نا, چائنا اور انڈیا میں جو گروتھ کے فگرز آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ چائنا اور انڈیا نے اپنی انڈسٹری سیٹ اپ کی ہیں, ہم لوگ اس ماڈل کی طرف جانے ہی نہیں جا رہے. چائنا اور انڈیا نے جو انٹرنیشنل جتنے بھی برانڈز تھے, بے شک وہ ان برانڈز کو ہی چلا رہا ہوگا, بٹ اپنے برانڈز بھی بنائیں اور اپنی ساری انڈسٹریز انہوں نے سیٹ اپ کی ہیں. آپ ٹیلی کام میں دیکھ لیں, آپ سیمنٹ سائٹ پہ دیکھ لیں, آپ کار میں دیکھ لیں, آٹو موبائلز ہو گئے, یونیورسٹیز ہو گئی, اینی تھنگ, پروڈکشن جتنی بھی ہے انہوں نے اپنی چیزیں پروموٹ کی ہیں. اچھا, اور وہ کس بیسس پہ ہوئی ہیں؟ ونس اگین ایکویٹی پارٹیسپیشن ماڈل پہ. تو یہ ان کا عرصہ اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ یعنی کہ ان کی پروڈکشن اور ان کے سارے ریزلٹ جو ہیں وہ اتنے چھوٹے عرصے میں کیوں نکل جاتے ہیں اور ہمارے 20 سال لگ جاتے ہیں صرف یہ پروموٹ کرنے میں کہ یہ اسلامک بینکنگ اور اس کو اپنایا جائے؟ انہوں نے ان کے بینیفٹس کو سمجھا ہے اور ان کے انویسٹرز نے اس چیز کو پروموشن شروع کر دی اور ساتھ میں اپنی انویسٹمنٹ اس طرف تو ہماری بھی کوئی تو پروگریس تو ہوگی نا. ہم لوگ اگر 20 سال, چلے 10 سال بھی نہیں ہوتے تو 20 سال اگر لے لیتے ہیں تو 20 سال اگر اسلامک بینکنگ پاکستان میں موجود ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی پروگریس ہوگی. بالکل. تو اگر میں جلدی سے یہ پوچھوں آپ سے کہ اگر میں اس کو سمرائز کر دوں, اگر اس کو میں پوائنٹس میں آپ سے پوچھوں, تو ان 20 سالوں میں کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کس طرح پروگریس کی ہے, کہاں کی ہے, اگر سمرائز پوچھو؟ دیکھیں, کور صرف اسلامک بینکنگ کی اگر بات کریں نا, there has to be something positive about it. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 10-11 سال پہلے فارملی پاکستان میں شروع ہوئی تھی اسلامک بینکنگ, ٹھیک ہے, وتھ جسٹ ون بینک. آج اس وقت ہمارے پاس 5 فل فلیج اسلامک بینکس ہیں, ٹھیک ہے, 13 کنونشنل بینکس کے پاس اسلامک بینکنگ ونڈوز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک گروئنگ مارکیٹ نظر آئی, اس کے بینیفٹس نظر آئے, تو انویسٹمنٹس اس طرف ڈائیورٹ ہوئی. چلے سر, بینک کھل گئے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی پھر آپ دیکھیں کہ دوسری طرف ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اپارٹ فرام بینکنگ, آپ دیکھیں ہمارے پاس 2003 میں ایک اسلامک میوچل فنڈ تھا, آج ہمارے پاس مور دین 15 اسلامک میوچل فنڈ ہیں. ٹھیک ہے. اسلامک بینکنگ انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو ڈپازٹ سائز جو تھا وہ بالکل جب سٹارٹ ہوئے تھے تب تو بالکل آف کورس زیرو سے ہوئے تھے, بٹ انیشلی 200 ملین 300 ملین 500 ملین سے سٹارٹ ہوئے تھے. آج مور دین 150 بلین روپیز کے اسلامک بینکنگ ڈپازٹس ہیں. ٹھیک ہے. اسلامک میوچل فنڈ میں بھی یہی ہوا. پھر نیکسٹ اسٹیج میں ہم آئے تکافل کی طرف, اسلامک انشورنس. ٹھیک ہے. اسلامک انشورنس بھی 2005 میں آفیشلی رولز وغیرہ SECP نے ڈیولپ کیے تھے. آج ہمارے پاس 4 یا 5 تکافل آپریٹرز بھی موجود ہیں. صحیح ہے. تکافل کی پینیٹریشن بھی گرو ہو رہی ہے ہمارے پاس. بہت سارے بزنسز جو کہ کنونشنل بینکنگ سے کام کرتے تھے, کارپوریٹ اینٹیٹیز, بڑے نام, وہ سارے نام آج موو آؤٹ کر رہے ہیں ٹورڈ اسلامک بینکنگ. کیوں سر؟ یہ سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ جو آپ نے موو آؤٹ کا ورڈ یوز کیا نا, اس کے لیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ شریعہ کمپلائنٹ ہونے کے بجائے شریعہ بیسڈ اگر شروع سے ہوں تو بڑا فرق آتا ہے. ایک کنونشنل بینک کے پروڈکٹ کو لے کے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کر دیا جائے, یہ شریعہ بیس نہیں ہوا. نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بزنسز ہیں جو کہ پہلے کنونشنل بینکنگ کرتے تھے, ایگزیکٹلی, اب وہ اسلامک بینکنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. اسلامک بینکنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. ہاؤ اباؤٹ انٹروڈیوسنگ سم تھنگ وچ از ان اسلامک بینکنگ آلریڈی؟ یس. تو دیکھیں وہ ہمارے پاس سیکنڈ ٹرانزیکشن میں آئے گا, سیکنڈ فیز آف دی ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس وقت وہ لوگ, کیونکہ میں تو ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ کی بات کروں گا. آپ نے مجھے فیکٹس اینڈ فگر بتا دیے, آپ نے مجھے بتا دیا کتنا ڈپازٹ ہے کتنا نہیں ہے, سب ڈیٹیل بتا دی, لیکن میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کروں گا. کیا آج بھی ایک لے مین سے اگر میں پوچھوں کہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں کچھ جانتے ہو, کدھر پیسے رکھو گے, کیسے کرو گے, تو کیا وہ مجھے بتا سکتا ہے؟ اسی طرح بتا سکتا ہے جس طرح موٹے آپ کو نام لے دے گا کہ یار یہ اسلامک ہے, بٹ ایک سیکنڈلی اس کی جو اویئرنیس لیول ہے, میں آپ سے اگری کروں گا, بالکل وہ اویئرنیس لیول کم ہے, بٹ ونس اگین ہمیں اس اویئرنیس کو انکریز کرنا ہے. اسی اویئرنیس, کیونکہ آپ نے انسٹیٹیوشنز کی کوئی بات نہیں کی, آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا کہ کون سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وہ اس ٹیچنگ کو آگے اسپریڈ کر رہے ہیں, اور اگر اسپریڈ کر بھی رہے ہیں تو کیا ایک متفق ہو کے وہ اس چیز کو اسپریڈ کریں گے؟ کیونکہ ہمیں تو نظر آتا ہے بڑے انسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں, لیکن راہیل صاحب اس بات سے ایگری کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے اپنی ہر ایپیسوڈ میں یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہمیں ایک شریعہ اسکالر یا ایک شریعہ بیس چاہیے ہوگی, سو دیٹ وی کین ایکچولی یونیفائڈ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. نمبر 1, ہم لوگ جو اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا ڈائریکشن میرے حساب سے ایک فوکس ڈائریکشن نہیں ہے. ہم لوگ صرف چاہتے ہیں کہ ایک سیگمنٹ آف دی انڈسٹری یا ایک سیگمنٹ آف دا کنٹری کو یہ اویئرنیس مل جائے. جنرل ماسز کو براڈ لیول پہ ہم لوگ یہ اویئرنیس نہیں پہنچا پا رہے ابھی. سر وہ تو میں پھر سے بولوں گا, میں تھوڑا سا اس بات سے ایگری نہیں کروں گا, وہ تو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. پہلے آپ اپنے ڈائریکشن تو بتا دیجیے. نہیں, مگر دیکھیں
اگر آپ واپس چیز پہ بیک کریں جی اور آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسری ڈیولپ اکانومیز ہیں, جو فورن مارکیٹس ہیں, جو جیسے فار ایگزامپل یورپ ہو گیا, یو ایس ہو گیا, انہوں نے اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ ایجوکیشن سے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے جو ایجوکیشن پروگرامز ہیں وہ یہ چیز پڑھاتے ہیں, ان کے پاس اسپیسیفائڈ ڈگری پروگرامز ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے پاس یہاں پہ ایجوکیشن پروگرامز تو دور کی بات, ہمارے پاس تو کوئی بیسک فاؤنڈیشن پروگرامز بھی صحیح سے نہیں ہوتے. کوئی ایک کریکولم ایسا نہیں ہے جس کو ہم فالو کر سکیں. وہ لوگ وینچر کیپٹلزم, ایسٹ مینجمنٹ, پورٹ فولیو مینجمنٹ, انویسٹمنٹ بینکنگ ہو گئی, سب پہ ان کے الگ پروگرامز ہیں, ڈگریز ہیں. اس کے اندر سارے کے سارے پرنسپلز وہی ہیں جو کہ ایکویٹی پارٹیسپیشن اور اسلامک بینکنگ پروموٹ کرتے ہیں. وہ صرف نام یوز نہیں کر رہے اس چیز کا, بٹ پرنسپلز آر آلویز دیر. ہم لوگ نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا, ہم لوگوں نے کبھی پروموٹ ہی نہیں کیا. یہاں پر کسی انسٹیٹیوشنل اس میں ہم لوگوں نے طریقے میں کام. اگر آپ دیکھیں نا کہ اوور آل آپ کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ کیسے مل سکتی ہے, گورنمنٹ لیولز پہ, ڈن. جب آپ مسلمان کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو پھر OIC لیول پہ. صحیح. تو جب تک یہ بات اٹھائی نہیں گئی تھی, یہ بیسکلی بات 1970s میں اٹھائی گئی کہ اب ہمیں ایک پیرلل سسٹم چاہیے, اسلامک کنٹریز کو ایک پیرلل سسٹم چاہیے بینکنگ کا, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے, تاکہ ہم ڈیپینڈنٹ نہ رہیں کنوینشنل بینکنگ پہ اور سودی نظام پہ. تو پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو OIC کنٹریز تھی اس میں یہ اویئرنیس ہی نہیں تھی. ہم اتنا دور جا چکے تھے اس امپلیمنٹیشن سے یا اس اسٹرکچر سے کہ ہمیں صرف سودی نظام ہی نظر آتا تھا. سر وہی یہی پوائنٹ میں ریز کروں گا کہ ایسا کیا تھا اس سودی نظام میں فرسٹ کہ وہ ہمیں اتنا اٹریکٹو لگتا تھا, اور وہ اتنا ہی اٹریکٹو تھا تو اتنی بڑی ہنڈرنس ہم لوگ اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اٹریکٹو کیوں تھا. اگر آپ کسی کو بولیں کہ بھائی کہ آپ پیسہ رکھوا دیجئے, آپ کا پیسے کو میں گارنٹی کر دیتا ہوں اور آپ کو میں ہر مہینے کے پیسے دے دیا کروں گا, اب میں نقصان کروں نفع کروں وہ آپ کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بیسکلی ایز این انویسٹرز ہم ہو گئے تھے لیزی, وی کال لیزی انویسٹرز. ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز تو ہم نے بولا یار کون محنت کرے, کون رسک لے, کیونکہ آپ جب انویسٹمنٹ کرنے جاؤ گے تو آپ 100 چیزیں دیکھو گے بھی, چیزیں آپ کو مینج بھی کرنی پڑیں گی, آپ نے اس پہ دھیان بھی دینا پڑے گا. صحیح ہے. تو وہ ہم وی آر کالڈ بیسکلی لیزی انویسٹرز. تو ہم نے بولا کہ یار چلو تھوڑا مل رہا ہے, کم مل رہا ہے, مگر مل تو رہا ہے نا, ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. فراسا والی بات کہ رسک کو کسی طرح ہم لوگ کم کر دیں کسی بھی اینگل سے. یہ چیزیں اسی وقت اچھی لگتی ہیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں. اکنامک سائیکل کبھی بھی اپورڈ ٹرینڈ میں نہیں چلتا ہے آپ کا. اچھا. اپس اینڈ ڈاؤن اس میں آتے رہتے ہیں. اس سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں. لیکن جب ڈاؤن آیا, سوری میں آپ کو, بٹ جب ڈاؤن آیا آپ کے اکنامک سائیکل میں تو جو فکسڈ دینے والا تھا آپ کو, اس کا بزنس جب چلنے میں پرابلم آئی, اس کے بزنس میں ریسیشن کو ہٹ کیا, تو وہ جو فکس اماؤنٹ آپ کو دے رہا تھا وہ بھی نہیں دے پایا. ہمیں یہ تو بات پتا ہے نا, کنونشنل بینک ایونچولی اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو آپ پھنسیں گے. لیڈز ٹو پالٹرینس. ایگزیکٹلی. بالکل. تو ابھی مطلب کہ یہ جو اتنی ہنڈرنس ہیں, ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سیکٹر کو کنونشنل بینک کی طرف سے کوئی رکاوٹیں ملی نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. کنونشنل بینک اگر اٹریکٹو ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ یا ایٹ لیسٹ اپنے پروڈکٹ کو اٹریکٹو کر لیں. آف کورس کرے گا. تو ایسی ہنڈرنسز جو ہیں ان میں سے اگر آپ کوئی چند پوائنٹس مجھے بتا دیں تاکہ پبلک کو یہ بات پتا لگے کہ وہ ہنڈرنسز ہیں, دیٹس اٹ, دے آر ناٹ اٹریکٹیو ایٹ آل. دیکھیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ کمپیٹیو انڈسٹری کرتی ہے اور وہ کمپیٹیو گروتھ بڑھاتی ہے, اور میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کیونکہ تاکہ اسلامک بینک جو نئے آئے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملے ٹو کمپیٹ. اگر تو ان کو پلیٹ فارم ہی نہیں ملے گا کہ یار ٹھیک ہے ہم جو چاہے بیچ سکتے ہیں, ہم جو ریٹ چاہے اس میں پروفٹ چارج کر سکتے ہیں, تو وہ افیکٹو انڈسٹری اور ایفیشینٹ انڈسٹری نہیں ہو سکتی. سر لیکن آپ یہ بات مانتے ہیں, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ اس کمپٹیشن میں یا ان آپشنس میں اٹریکٹیو آپشن کون سا ہے؟ دیکھیں ٹیمپٹیشن کس میں زیادہ ہے؟ دیکھیں ٹیمپٹیشن کی اگر آپ بات کریں یا اٹریکٹیونیس کی بات کریں تو مارکیٹ میں ایون اسلامک بینکس ہو گئی یا کنونشنل انسٹیٹیوشن ہو گئی, دونوں کے جو پروفیٹیبلٹیز ہیں یا دونوں کے جو آپ کے جو پروفٹ پے آؤٹس ہیں وہ نارملی سیم ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ کہ اسلامک بینک آپ کو ایک ایکس اماؤنٹ دے رہی ہے تو آپ کو کنونشنل بینک اس کا ایکس ڈبل دے رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. انڈسٹری میں جو پروفٹ ریٹس اپلیکیبل ہوتے ہیں وہی دونوں میں آتے ہیں. صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ فراز نے کہا کہ اویئرنیس نہیں ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کنونشنل بینک میں کچھ اور فائدے ہیں, اسلامک بینک میں شاید وہ فائدے نظر نہیں آتے. تو بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں یہ چیز ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو کسی ایک اچھے ریٹرن سے آپ کو
ہٹا رہی ہے. اگر اسلامک بینکنگ میں انویسٹ کرتے ہیں, اسلامک میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں, تو یو ہیو دا سیم گڈ کوالٹی انویسٹمنٹس اینڈ گڈ پے آؤٹ انویسٹمنٹس, جو کہ آپ کو ایک کنونشنل بینک بھی دے سکتا ہے اور ہم بھی دے سکتے ہیں. صرف ڈفرنس یہ ہے کہ ہماری جو انڈر لائنگ انویسٹمنٹس ہیں یا انڈر لائنگ جو ہم نے ٹرانزیکشنز کی ہیں وہ شریعہ کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی سود کا عنصر نہیں ہے. صحیح ہے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ غرر ہو یا کوئی ایسی انسرٹنٹی ہو, جہاں کہ کنونشنل میں یہ نیگیٹو ایسپیکٹس ہے کہ وہاں پہ سود بھی دے رہے ہیں اور انسرٹنٹی بھی ہے. آپ کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا کس طرح لینڈنگ کی جاتی ہے. اور بات اگر سمجھ آ جائے عام انسان کو کہ قرآن میں صاف صاف لکھ دیا گیا ہے کہ بھائی کہ سود نہیں لینا اور شرعی نظام سے آپ نے کام کرنا ہے, تو وہی بازی سمجھ لی جائے تو ہمارے لیے ڈفرینسیشن کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ایک اور میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے جس میں مارکیٹنگ کے اسپیکٹ سے آپ کو پوچھوں گا کہ ہماری جب اسلامک بینکنگ کی بات آ جاتی ہے تو مارکیٹنگ سٹل کیوں ہو جاتی ہے؟ از دیر اینی ہنڈرنس؟ کوئی ہمارے لیے رکاوٹ ہے یا ہمیں کوئی لائن فالو کرنی پڑتی ہے جس کے لیے ہم مارکیٹنگ کریں گے؟ آپ سے بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے. آڈینس ملتے ہیں بریک کے بعد. This program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.